अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और ये है वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का और समझने का एक नया तरीका। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की और हमारे चैंपियन की, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट की, यानी कि अरशद नदीम की। अरशद नदीम की वापसी हो गई और पाकिस्तान वापस आने पर अरशद नदीम का पुरजोर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद अरशद के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी और हुकूमती ओहदेदारान भी वहाँ पर मौजूद थे। अब जहाँ पर अरशद नदीम का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, वहाँ पर एक ख़बर ये भी चल रही थी कि FBI ने अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकूम पर हाथ साफ़ करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि अरशद नदीम की जीत के साथ ही उन पर इनामात की बारिश हो चुकी और उन्हें लगभग 20 करोड़ के इनामात मिलेंगे। और ये इनामात क्या हैं, ज़रा इनकी तफसील भी आपको बता देता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने ओलंपिक के आगाज़ से पहले ही गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ का ऐलान कर रखा था, ये अरशद को मिलेंगे। फिर मरियम नवाज साहिबा ने हुकूमत पंजाब की जानिब से अरशद की जीत के बाद उनके लिए 10 करोड़ का ऐलान किया। सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ देने का वादा किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से अरशद को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिलेंगे और गवर्नर पंजाब और गवर्नर सिंध ने 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। फिर क्रिकेटर अहमद शहजाद ने 10 लाख और सिंगर, पाकिस्तान के मशहूर एक्टर और सिंगर अली ज़फ़र, उन्होंने भी 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जबकि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल के जो मालिक हैं, उन्होंने भी 30 लाख रुपए और एक अपार्टमेंट का ऐलान किया है। सखर में अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाया जाएगा। इसके अलावा और भी कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं जो कि अरशद नदीम पर इनामात की बारिश करने जा रही हैं। और अब खबर ये चल रही थी कि अगर अरशद नदीम फाइलर हैं तो फिर इन्हें इन इनामात पर 15% टैक्स देना पड़ेगा और अगर नॉन फाइलर हैं तो फिर उन्हें 30% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 20 करोड़ के इनाम पर तकरीबन जो है वो, अगर अरशद फाइलर हैं तो उन्हें 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और अगर फाइलर नहीं है तो 6 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन ये खबर दुरुस्त न निकली। FBI की तरफ से इसकी तरदीद आ गई और FBI ने कहा कि ये सब अफवाहें हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है और अरशद से उसके इनाम में से कोई हिस्सा वसूल, यानी कि कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये तो आगाज़ था अरशद के हवाले से और अरशद जो है वो वाकई हमारा फ़ख्र है। अब बात करते हैं इफ्तिताही तकरीब जो थी वो तो हम सब ने देखी। इख्तितामी तकरीब में क्या होने जा रहा है, पेरिस में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं उनकी इख्तितामी तकरीब होने जा रही है। आज ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब होगी और इस तकरीब में क्या होगा ये हम देखेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो ओलंपिक्स थे, हमेशा की तरह जब भी ओलंपिक्स होते हैं ये भी तनाज़ात का शिकार हुए और बहुत सारे तनाज़ात ऐसे थे कि जो कि ओलंपिक की अगर तारीख़ देखी जाए तो ओलंपिक की तारीख़ तनाज़ात से भरी पड़ी है। चाहे वो हिटलर दौर के ओलंपिक्स हों, बर्लिन में जिसमें अमरीकी एथलीट्स ने हिटलर की जो आर्या नस्ल की बालादस्ती है उसके दावों को खाक में मिला दिया था, या फिर 2016 के रियो ओलंपिक्स हों जहाँ पर रूसी एथलीट्स को सरकारी सतह पर परफॉर्मेंस की बेहतरी के लिए ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल का स्कैंडल था, वो पकड़ा गया था। और पेरिस ओलंपिक्स भी तनाज़ात का शिकार रहा। तो हम इन तनाज़ात पर ज़रा नज़र डालते हैं। सबसे बड़ा तनाज़ा था इसराइल की शमूलियत। इसराइल इस ओलंपिक्स में शामिल हुआ। इसराइल जिसने फ़लस्तीन पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी, हज़ारों बेगुनाहों को शहीद कर दिया, लाखों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, गज़ा को फाका कशी पर मजबूर कर दिया। लेकिन ओलंपिक करवाने वालों की आंखें बंद रहीं और इसे बैन ना किया गया। बहुत सारे ममालिक हैं जो कि बैन किए गए हैं। मैं आपको बताता हूं उनकी हिस्ट्री कि कौन कौन से ममालिक जो हैं उन्हें ओलंपिक में बैन किया गया था। अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया और तुर्की ये ओलंपिक्स में बैन हुए थे 1920 में वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। इनको बैन कर दिया गया था कि आप ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकते। जर्मनी को 1924 के ओलंपिक्स में भी बैन किया गया था। वजह वही थी कि आपने जो बैन लगाया था 1920 में उसकी एक्सटेंशन थी ये। फिर 1948 में समर ओलंपिक्स में, जी उसमें
समर ओलंपिक्स लंदन में हुए थे और उसमें जर्मनी और जापान को बैन किया गया था क्योंकि उनका जो रोल था वर्ल्ड वॉर 2 में उसकी वजह से उन्हें बैन कर दिया गया था। साउथ अफ्रीका को बैन किया गया था ओलंपिक गेम्स में 1964 से लेकर 1992 तक साउथ अफ्रीका को ओलंपिक गेम्स में खेलने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि वहां पर जो है वो नस्ल की बुनियाद पर लोगों में तफरीक की जाती है, एक अपार्थाइड रेजीम है और इस वजह से उन पर ये पाबंदी लगाई गई थी। 1972 जिम्बाब्वे का नाम था पहले रोडेशिया, उस वक्त बैन किया गया था म्यूनिख में जब ओलंपिक हुए थे और जिम्बाब्वे को बैन किया गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर भी नस्ल परस्ती वाले मामलात थे तो बैन कर दिया गया था। सन 2000 में बैन किया गया था अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान मेलबर्न में ये गेम्स हुए थे और तालिबान का जो खवातीन की तरफ जो रवैया था उसकी वजह से ओलंपिक्स वालों ने कहा कि नहीं जी आप ओलंपिक में नहीं खेल सकते। कुवैत को सस्पेंड किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अक्टूबर 2015 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आपकी गवर्नमेंट जो है वो ओलंपिक की कमेटी के कामों में रखने डाल रही है, जो आपकी कुवैत की जो ओलंपिक कमेटी है गवर्नमेंट उस पर इन्फ्लुएंस कर रही है। और इस मर्तबा रशिया ओलंपिक में नहीं था। 2024 के ओलंपिक में रशिया नहीं था, रशिया बैंड था, बेलारूस बैंड था। क्यों? क्योंकि रशिया की वॉर चल रही है यूक्रेन से। तो आपने इन तमाम ममालिक को तो बैन कर दिया, लेकिन इजराइल को बैन करने की हिम्मत किसी में नहीं है। और फिर अगर हम कंट्रोवर्सीज की बात करें तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, सबसे बड़ा तनाज़ा तो इफ्तिताही तकरीब में ही खड़ा हो गया था कि जब ड्रैग क्वींस की परफॉर्मेंस हुई और उसे लियोनार्डो डा विंसी की जो लास्ट सपर की जो पेंटिंग है उसके अंदाज में पेश किया गया था। और ये जो पेंटिंग थी मसीही बरादरी के मुताबिक ये वो आखिरी खाना था, लास्ट सपर, जो कि हजरत ईसा ने अपने साथियों के साथ खाया था। और उस लम्हे की पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो डा विंसी ने, जिसमें हजरत ईसा को दरमियान में दिखाया गया है और उनके साथियों को इर्द गिर्द दिखाया गया है। अब ये पेंटिंग की एक तरीके से शबीह पेश की गई। ड्रैग क्वींस जो कि LGBTQ वाले जो मामलात हैं वो सारे लोग जो हैं वो वहां पर थे और उन्हीं के एक्टिविस्ट इसके अंदर थे, उन्हीं के परफॉर्मर्स थे और ये सब लोग वो एक शबीह बनाकर बैठे थे। मजहब का मजाक उड़ाया गया जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई और इस तनकीद के बाद माफिया भी मांगी गई। लेकिन उन्होंने एक जो एक्सप्लेनेशन दी वो ये भी थी कि जी ये ब्लास्फेमी नहीं है। और मसीहियों ने ज़ाहिर है इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया क्योंकि हम सब जानते हैं कि मज़हब जो है वो हम जिन्स परस्ती को हराम करार देता है। और हज़रत ईसा से जुड़ी पेंटिंग की अक्कासी करते हुए अगर आप LGBTQ को तशहीर करेंगे तो फिर ये मामला तो ब्लास्फेमी है। और अमरीकी जो सदारती उम्मीदवार ट्रंप हैं उन्होंने भी इसकी मजम्मत की थी। और इस तनाज़े के बाद ओलंपिक की जो कमेटी थी उन्होंने वजाहत पेश की थी कि ये बेसिकली तो यूनानी जो द्योता है, यूनानी द्योता, उसके हवाले से हमने जो है वो ये बनाया है। डियोनेसिस उसका नाम है और चूंकि वो फ्रांसीसी सकाफत में उसका एक बड़ा रोल है तो इसीलिए हमने तो वो दिखाया है। ये असल में मजहब वाला मामला नहीं है, लेकिन बेसिकली मामला यही था और उसके बाद उस पर बड़ा शोर हुआ। फिर दूसरी कंट्रोवर्सी जो कि इस पेरिस ओलंपिक्स में थी वो थी दरियाए सैन में तैराकी का मुकाबला। अब ये जो दरिया है इसमें इतनी पोल्यूशन है, इतनी गंदगी है इस दरिया में। 100 साल से तैराकी के मुकाबलों पर पाबंदी थी, लेकिन फिर जाहिर है फ्रांस की हुकूमत ने दरिया की सफाई वगैरह करवाई और उसके बाद $1.5 अरब की रकम यहाँ पर खर्च की गई और फिर उसके बाद इस दरिया को इस काबिल बनाया गया कि यहाँ पर ये जो है वो मुकाबले हो सकें। फिर बॉक्सिंग के मुकाबले जो थे उसमें तनाज़ा आ गया जब अलजायर की बॉक्सर ईमान खलीफ पर बायोलॉजिकल मर्द होने का इल्ज़ाम लगा और अलजायर की बॉक्सर ने इतालवी बॉक्सर एंजेलिना कैरनी को 46 सेकंड में हरा दिया। कैरनी जो है वो मुक्का खाने के फौरन बाद रिंग छोड़कर चले गई और उसने कहा कि भाई पूरे कैरियर में मैंने इससे ज़्यादा ताकतवर पंच कभी नहीं फेस किया है। इटालियन जो वजीर आज़म है उसने भी कहा कि भाई ये बड़ा बराबरी की लड़ाई नहीं है। और एलॉन मस्क ने भी अमरीकी तैराक जो है उसकी एक पोस्ट रीट्वीट की थी, उसमें लिखा था कि जी मर्द जो हैं वो ख़वातीन के खेलों में नहीं आने चाहिए। वैसे तो ये दुनिया में हो रहा है कि अब ट्रांसजेंडर्स बनकर लोग जो है वो मर्द ख़वातीन के खेलों में आ रहे हैं, लेकिन इस बॉक्सर के हवाले से मामला ऐसा नहीं था। अलजायर की जो बॉक्सर है ईमान खलीफ 2020 के ओलंपिक्स में भी उसने शिरकत की थी, क्वार्टर फाइनल में वो हारी थी। इस मर्तबा उसने जीता गोल्ड मेडल और किसी की भी परवाह किए बगैर वो
اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی اور اس کو جو ہے وہ گولڈ میڈل جیتا، اس نے سونے کا تمغہ اس نے جیتا۔ اس لڑکی کے عزائم جو ہے وہ بڑے تھے اور اس نے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اچھا، پھر ایک اور بہت بڑا معاملہ جو کہ کنٹروورسی تھی اس اولمپک کی، جو کہ فرانس میں ہوئے تھا، فرانس کا تعصبی رنگ۔ جی، فرانس نے اپنے کھلاڑیوں کو، خواتین کھلاڑیوں کو، مسلمان خواتین کھلاڑیوں کو حجاب پہن کر کھیلنے پر پابندی لگا دی، اور اس پر بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے، اگر آپ حجاب پہنیں گی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مذہب نظر نہ آئے، تو حجاب پہننے پر پابندی لگا دی گئی۔ مسلم خواتین، مسلم جو سپورٹس پرسنالٹیز تھیں، انہوں نے بہت زیادہ اس پر احتجاج بھی کیا، اور فرانس کی ایک کھلاڑی کو پھر بڑی مشکل سے اجازت ملی اور اسے کہا گیا کہ آپ حجاب نہ پہنیں، آپ کیپ پہن کر مقابلوں میں حصہ لیں، اور اس نے پھر مقابلے میں حصہ لیا۔ ایک اور کنٹروورسی آئی تھی اسی اولمپک میں، وہ کنٹروورسی تھی ٹام کریگ، آسٹریلیا کا ہاکی۔ آسٹریلیا جس دن ہاکی کا میچ ہارا ہے اپنا اور اس ٹورنامنٹ سے باہر ہوا ہے، تو یہ بندہ باہر کوکین لیتے ہوئے پکڑا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سزا وغیرہ دی گئی، جو بھی سارا معاملہ تھا۔ بہرحال بہت ساری کنٹروورسیز تھیں اس پورے معاملے میں، اس پورے اولمپکس میں۔ اب جو اس کی تقریب ہونی ہے، اختتامی تقریب جو آج ہوگی، وہ دیکھتے ہیں کہ کیسی رہتی ہے، اور اس کے اندر تو کہیں کوئی نئی کنٹروورسی نہیں آ جاتی۔ ویسے سنا ہے کہ ٹام کروز جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی وہاں پر پرفارمنس دینے والے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا سٹنٹ ہوگا، کیونکہ ٹام کروز بڑے ہی زبردست قسم کے مین ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اولمپکس کی اس اختتامی تقریب میں۔ تو آج یہ اختتامی تقریب ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اگلے الیکشن میں، جب آپ پاکستان میں کام کرتے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ الیکشن آتا ہے، کیونکہ کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اولمپکس جو ہیں وہ آج ختم ہوں گے فرانس میں، اور اگلا جو اولمپک ہے وہ ہوگا لاس اینجلس میں 2028 میں۔ تو یہ تو تھی جی اولمپکس کی کہانی۔ اور اب اولمپک میں جو پاکستان کا سفر تھا، اور پاکستان کے سفر میں سب سے امپورٹنٹ ارشد ندیم کا سفر، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ جناب مرزا اقبال بیگ صاحب۔ السلام علیکم اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام عبید۔ اقبال صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پاکستان کی اولمپکس میں کارکردگی جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ارشد ندیم ایک ایسا ہیرا جو پاکستانی سرزمین سے نکلا۔ سب سے پہلے تو ان کی جو کارکردگی اور جو ان کا گولڈ میڈل رہا، وہ ہمارے لیے اس اولمپک میں سب سے بڑی چیز تھی۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں اویس، یہ ایک پاکستان کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یوم آزادی سے قبل اس طرح کا تحفہ پاکستان کو گولڈ میڈل کی صورت میں ملا۔ لیکن کہتے نا کہ شکست یتیم ہوتی ہے اور جیت کے بہت سارے باپ ہوتے ہیں۔ تو اب بہت سارے لوگ نکل آئے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ارشد ندیم کو ہم نے سپورٹ کیا، ہماری وجہ سے گیا۔ میں سمجھتا ہوں ارشد ندیم کی سپورٹ کا تمام تر کریڈٹ اس کے کوچ سلمان بٹ صاحب کو جاتا ہے، جو خود ایتھلیٹ رہے ہیں اور بڑے کوالیفائیڈ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ پیرس اولمپکس میں موجود تھے۔ لیکن آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر جو ہیں وہ ان کے ساتھ سیلفی بنواتے ہیں، حالانکہ اس بیچارے کو جب جیولن کی ضرورت تھی تو کوئی جیولن اس کو لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ پیسے تو پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر بھی دے سکتے تھے۔ 6 لاکھ کی جیولن تھی۔ نیرج چوپڑا کے پاس 177 جیولن ہے، اور اپنے ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ ارشد ندیم کو ایک وقت تھا کہ ایک جیولن دی تھی۔ تو یہ تو حال ہے۔ پھر انعامات کی آپ بارش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے، لیکن کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ بس اس کا استقبال ہوا، نشستن گفتن برخاستن والی بات ہوگی کہ 1-1.5 مہینے کے بعد ہم ارشد ندیم کو بھلا دیں؟ ہمیں چاہیے کہ گراس روٹ لیول پر کام کریں اور ارشد ندیم پیدا کریں۔ ابھی پاکستان کا ایک اور جیولن تھرو پھینکنے والا ایتھلیٹ ہے محمد یاسر، جس کا تعلق لاہور سے ہے، اس میں بڑا پوٹینشل ہے۔ وہ ایک ایران میں جو گیمز ہوئے تھے وہاں پر تمغہ جیت کر آیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ بہت سارے پتھر پڑے، ان کو تراشنے کی ضرورت ہے اویس۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہیلم آف افیئرز پر لوگ ہیں فیڈریشن میں یا پاکستان سپورٹ بورڈ میں، ان کو صرف جوائے ٹرپ کی فکر رہتی ہے، ان کو یہ فکر نہیں رہتی کہ پاکستان کا جب پرچم بلند ہوگا ان ایتھلیٹ پر ہم پیسے لگائیں گے۔ 380 ملین روپے پاکستان سپورٹ بورڈ نے حکومت پاکستان کو واپس کیے پچھلے سال، خرچ ہی نہیں ہوئے۔ خرچ ہی نہ ہو سکے؟ جی خرچ ہی نہ ہو سکے وہ پیسے؟ جی ہاں، وہ خرچ ہی نہیں ہو سکے، وہ واپس کرنے پڑے۔
غالباً توڑ بٹا نہیں ہوا ہوگا نا، تو شاید اس لیے واپس کرنے پڑے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ تو ارشد ہے جس نے گولڈ میڈل جیتا، لیکن اس کے علاوہ بھی 6 ہمارے ایتھلیٹس گئے تھے، انہوں نے بھی ظاہر ہے اولمپک تک پہنچنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میدان میں جا کر وہ اتنی اچھی پرفارمنس نہ دکھا سکے کہ کسی میڈل کے پوڈیم پہ پہنچتے، لیکن یہ لوگ اب ان کے ساتھ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کو ہمیں گروم کرنا پڑے گا، انفراسٹرکچر ہمیں بہتر بنانا ہوگا۔ جو 6 لوگ گئے تھے ان میں سے صرف آپ کے شوٹرز نے کوالیفائی کیا تھا، باقی آپ کے سوئمرز اور ایتھلیٹ جو تھے ان کو وائلڈ کارڈ انٹری ملی تھی۔ دراصل پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی آپس کی چپکلش بھی ہو رہی ہے، اور اب آپ دیکھیں نا، ستم ظریفی کہ پاکستان سپورٹ بورڈ کا ڈی جی یاسر پیرزادہ صاحب کو بنا دیا ہے۔ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوں گے، لیکن ان کا سپورٹ سے کیا تعلق؟ ان کا یہ تعلق ہے کہ وہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کے صاحبزادے، اس لیے انہیں بنا دیا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے اگر اپوائنٹمنٹس ہوں گے کھیلوں میں تو وہ تباہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو میرے خیال میں ان کو انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا چاہیے، ینگسٹرز پر پیسے خرچ کرنے چاہیے، اور جب سے اویس 18ویں ترمیم ختم ہوئی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو وزارت کھیل دے دی گئی ہیں، بین الصوبائی رابطے کی وزارت ہے۔ اب آپ بتائیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو بین الصوبائی رابطے کی وزارت کا مشیر بنا دیا گیا، ان کو اسپورٹس کا کیا پتا؟ اس سے پہلے احسان الرحمان مغاری تھے جو کام کر رہے تھے، متحرک تھے، پیپلز پارٹی سے اگرچہ ان کا تعلق تھا لیکن بڑے متحرک تھے، اور وہ ہمیشہ ہر معاملے میں وہ کرتے تھے۔ اب رانا صاحب کی تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اپنے خرچے پر وہ لگ رہا تھا کہ کہیں جوائے ٹرپ پر گئے ہوئے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کمپیریزن کیا، نیرج کے پاس 177 جیولنز اور ایک وقت تھا کہ جب ارشد کے پاس ایک جیولن بھی نہیں تھی، تو کتنا پیسہ انڈیا خرچ کر رہا ہوتا ہے اور ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اگر ایک بجٹنگ کرنی ہو کہ ہمیں کسی ایک کھیل میں، کوئی انڈیویجول سپورٹ میں کسی کھلاڑی کو میڈل ٹیبل تک پہنچانا ہے، تو ہم کتنی ریسورسز ہمیں لگانی چاہیے، کتنا بجٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بجٹ تو کھلاڑی کے کھیل کو دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ غیر ملکی دوروں پر اب انڈیا کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے تقریباً جو ہے اس کو ابھی جو انعامات ہی ملے 19 کروڑ روپے کے تو انعامات ملے اس کو، جو پاکستانی کرنسی میں آپ اس کو 3 سے 3.5 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے روپے بن جاتے ہیں؟ تقریباً بجٹ 70 کروڑ کھیل کو دیکھتے ہوئے رکھنا چاہیے۔ دیکھ لیں، اب آپ تو بینکر ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے سارا حساب جلدی جلدی لگا لیا۔ سر لیکن میمن ہے نا، بینکر نہیں، میمن۔ ہاں، تو وہ اچھی بات ہے نا، وہ تو پھر بچپن سے ہی بچے کو اس بات کی ترغیب دی جاتی کہ بزنس کی طرف آؤ، تو ماشاءاللہ ان کے دماغ بھی بہت تیز ہوتے ہیں، اور پاکستان کے لیے میمن کمیونٹی کی بڑی خدمات ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرف آئیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے ارشد ندیم کے لیے اگر پاکستان اسپورٹس بورڈ ان کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کرتا ہے، کم از کم کی میں بات کر رہا ہوں، 5 کروڑ روپے، تو ڈیفینیٹلی پھر اب وہ کہاں جیولن پھینک رہا تھا؟ جگہ ہی نہیں تھی۔ پنجاب اسپورٹس بورڈ کا جو گراؤنڈ ہے گدافی اسٹیڈیم کے باہر، وہ وہاں جیولن جب پھینکتا تھا تو جو لڑکے ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے ان کو ہٹاتے تھے کہ ہمیں بیچ میں نہ آ جائیں۔ پھر بعض جگہوں پر ایسی جگہ بھی تھی جہاں پول بیچ میں آ جاتے تھے، تو فیسلٹیز نہیں دیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پاکستان کی جو اولمپکس میں کارکردگی اور جو بجٹ ہم خرچ کرتے ہیں کمپیریٹیو ٹو دا ادر نیشنز، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اب ظاہر ہے ہم نے دیکھ لیا کہ پوٹینشل بہت زیادہ ہے، اب اس پوٹینشل کو ہم نے کیسے کنورٹ کرنا ہے گولڈ میں، سلور میں، برونز میں، اولمپکس میں، دنیا کے دیگر کھیلوں میں، ایشین گیمز میں، کامن ویلتھ میں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اگر ہماری فیڈریشنز اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ان کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل درست بات کی کہ یہ جو میڈل ہے یہ ارشد کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو جیت کے بعد تالیاں بجانے والوں میں شامل ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ ہے ورلڈ وائز۔ ویلکم بیک، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اب جس ملک کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے وہ رخ کرتے ہیں ہم یونائٹڈ کنگڈم کی طرف، برطانیہ کی طرف، اور برطانیہ میں ایک بہت زبردست اچیومنٹ ایک پاکستانی کے لیے، برطانیہ کے
ब्रिटिश पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर या पाकिस्तानी ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर इन्हें कहें, एंटरप्रेन्योर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, उन्हें एक अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। जी, इनका नाम है सुलेमान रज़ा और इन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से नवाजा गया है। सुलेमान रज़ा काफ़ी अरसे से बरतानिया में मुकीम हैं और वहाँ पर ये करी किंग के नाम से मशहूर है, क्योंकि उनका जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर लोग आते हैं और कहते हैं कि जी आपका जो खाना है, जो करी है ख़ास तौर पर, वो बड़ी कमाल की है, तो इस वजह से उन्हें बरतानिया का करी किंग कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने 1 मिलियन मील्स के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि कोविड की जो वबा थी बरतानिया में, उसमें लोगों को मुफ्त खाना खिलाने के हवाले से था और उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि हम किसी को भी बरतानिया में भूखा नहीं सोने देंगे। तो ये प्रोजेक्ट था सुलेमान रज़ा का। अब सुलेमान रज़ा साहब को ये अवार्ड दिया गया है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। सुलेमान रज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सुलेमान। सलाम अवैस भाई। बहुत शुक्रिया सुलेमान, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, मैंने आपका ये जो इंट्रोडक्शन दिया, इस इंट्रोडक्शन में मैंने 1 मिलियन मील्स का भी बता दिया और आपको और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और फिर फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला है, ये मैंने बता दिया। कुछ रह तो नहीं गया? सबसे पहले तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि बरतानिया में आके अपने मुल्क का नाम रोशन करने का मौका मिल रहा है। तो कोई ख़ास कोशिश अवार्ड हासिल करने के लिए नहीं की, लेकिन बस अल्लाह ताला की रहमत है कि कुछ ना कुछ रिकग्निशन मिल जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम बात की आपने। वाकई आप दयार गैर में होते हैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन करने का आपको मौका मिलता है। अच्छा, अब ये जो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड है, ये क्या है, इसके बारे में बताएं। लंदन में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से इस अवार्ड को नॉर्मली पहचाना जाता है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि लंदन के अंदर कुछ भी फलाही कामों में, कुछ उनकी सर्विसेज बिजनेस सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में अगर उनकी कुछ आउटस्टैंडिंग खिदमात हों तो उनको इस अवार्ड के साथ रिकग्नाइज किया जाता है। और इसकी हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 300-400 साल पीछे जाती है, जब ये इनिशियली ये अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है उन लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया, तो जिसमें लेडी डियाना और नेल्सन मंडेला, अच्छा, और फिर इसके बाद जो हमारे इस वक्त जो किंग है, किंग चार्ल्स, उनको भी ये अवार्ड दिया गया उनकी खिदमत के लिए। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप काफ़ी अरसे से, गालिबन 20 साल से ज़्यादा अरसा आपको बरतानिया में हो गया है, और जब आप वहाँ गए थे तो आपके पास कुछ नहीं था, आपने एक छोटा सा काम शुरू किया, आप स्वीपिंग भी करते थे, आप अपने काम की वो जो मॉपिंग का काम होता है वो भी करते थे, हर चीज़। तो आपकी एक रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है, तो मैं चाहूँगा उस स्टोरी का थोड़ा सा रिकैप करें ताकि लोग, हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, जवान हैं, यंगस्टर्स हैं, वो ज़रा इंस्पायर हों। जी बिल्कुल। मैं बरतानिया में जिस तरह ज़्यादातर पाकिस्तानी एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो मैं भी इसी तरह 18 साल की उम्र में पाकिस्तान को छोड़ के बरतानिया एक अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश में आया और बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात और सपने दिमाग में लिए हुए थे। तो जब यहाँ पर आया तो तस्वीर थोड़ी डिफरेंट तरह सी थी। अच्छा, तो आते साथ ही मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से की जॉब मिली, जिससे मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। और उसमें फिर मुझे ऑब्वियसली वहाँ से मेरा थोड़ा सा कुकिंग में भी शौक़ पैदा हो गया, तो वहाँ से मैंने थोड़ी कुकिंग सीखी। और फिर अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया कि 2005 में हमने अपना एक छोटा सा 10-12 सीटों का एक रेस्टोरेंट खोल दिया, स्पाइस विलेज के नाम से। लंदन का एक मशहूर इलाका है टूटिंग जी। तो उसमें हमने जब रेस्टोरेंट खोला तो वहाँ पर खाना खुद ही मैं पकाता था, सारी वेटर सर्विस भी खुद ही करनी, बर्तन भी खुद ही धोने, खाना भी पकाना, सर्व भी करना, फिर रात को सारी सफाइयाँ भी करनी और फिर साथ साथ ग्रॉसरीज भी करनी। तो ये बड़ा एक शुरू में एक बड़ा मुश्किल मरला था, काफ़ी यंग था मैं और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा हाथ पकड़ा। और इस वक्त हम बरतानिया के अंदर जितने भी रॉयल फैमिली है उनके लिए केटरिंग करते हैं। फिर इसके अलावा 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम ऑफिशियल केटरर हैं। इसी तरीके से अच्छा, लंदन के जितने भी बड़े 5 स्टार होटल्स हैं उनके हम ऑफिशियल केटरिंग पार्टनर्स हैं। किसी भी पाकिस्तानी को अगर शादी करनी है तो वो हमारे पास आता है। तो इसी वजह से मुझे करी किंग का एजाज़ भी मिला। और बस अब इस सारी जर्नी के अंदर
جو ایک چیز کنسسٹنٹ تھی وہ ہارڈ ورک تھا، پیشن تھا. اور ایک چیز کو میں نے ہمیشہ سے ہی اپنے ذہن میں رکھا کہ ہم برطانیہ میں ایز اے مائیگرنٹ آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہمارے تمام ایکشنز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا جائے، اور اپنے پاکستانی فلیگ کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کیری کرنا ہے. اچھا سلیمان بھائی، آپ کی سٹوری تو بڑی انٹرسٹنگ ہے، انسپائرنگ ہے، لیکن پاکستان سے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو کہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنا مستقبل وہاں پر بنائیں، لیکن وہ لوگ یہ کر نہیں پاتے. تو وہ جو نوجوان ہیں وہ کیا غلطی کرتے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے کہ باہر جب وہ جائیں تو وہاں پر وہ ایک اچھا مستقبل بنا سکیں؟ اس سوال کے میں 2 جواب دینا پسند کروں گا. سب سے پہلا جواب یہ ہے، اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر آپ برطانیہ یا کسی بھی دوسرے ملک میں جانے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے جو اپنے ملک میں آپ کو اپرچونٹیز ملی ہوئی ہیں، کچھ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے موقع ہیں، وہ ہم بالکل اویل کرنے کو تیار نہیں ہیں. ینگسٹرز اسپیشلی مثلاً وہ اس چیز کو پریفر کریں گے کہ یار اگر مجھے کہیں سے 10-20 ہزار روپے کی جاب مل رہی ہے، میں وہ نہ کروں، یہ میرے ٹیلنٹ کی نف نہیں ہے، یا میں اوور کوالیفائڈ ہوں رول کے لیے. بٹ ان ریئلٹی وہ ایکسپیرینس لینے کو تیار نہیں ہے. اب سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت، کیونکہ اب ہم بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جابس کے موقع دیتے ہیں. ہماری کمپنی میں 250-300 لوگ کام کر رہے ہیں میری کمپنی میں. تو میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ پاکستانی لوگوں کو زیادہ پریفر کروں، کہ یہ میرے اپنے ملک ہیں، میرے اپنے بھائی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو ان کے پاس کسی قسم کا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ ان کے پاس کانفیڈنس ہے، نہ ان کے پاس ایکسپوجر ہے، نہ ان کے پاس کوئی اسکل ہے کہ ان کو امیڈیٹلی کسی اچھے رول میں ہائر کیا جا سکے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو جب بھی ملک سے نکلنا ہے تو کچھ نہ کچھ اسکل یا کچھ حاصل کر لیں، کچھ ایکسپیرینس کر لیں، کہ جب آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پھر دوسری غلطی جو ہم یہاں پر آگے کرتے ہیں، وہ اگین جو میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں، کہ زیادہ تر ذرا شارٹ کٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جلدی سے اوپر کیسے جائیں گے، اس لیے ہم شاید لو جابس کو کم پریفر کر رہے ہیں اور ہائی پیڈ جابس کے لیے ہم ایلیجیبل نہیں ہیں. تو وی آر کائنڈ آف ان دا مڈل، کہ جہاں پر ہمارے لیے ایک بوٹل نیک بن جاتا ہے کہ ہم اگر چھوٹی جاب کر بھی رہے ہیں تو اس کو دل سے نہیں کر رہے، نہ اس کو سیکھنے کی نیت سے کر رہے ہیں، نہ اس کو ایک ایز این ایکسپیرینس دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرح ہمارے فیوچر کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے. تو بس یہی ہے میرے خیال میں کہ اگر آپ تھوڑا ایکسپیرینس لے کر آئیں، اپنی ایگو کو پیچھے رکھیں، ہارڈ ورک کے لیے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کریں پہلے سے، کہ آپ نے اگر اس ملک میں آنا ہے یا کسی بھی انٹرنیشنل کنٹری میں جانا ہے تو وہاں پر پاکستان سے بھی زیادہ محنت کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ آپ شارٹ کٹ کر کے جلدی امیر ہو جائیں. بڑی اہم، آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، وہ محنت اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، آپ کا جو ملین میلز پروجیکٹ ہے جس نے ساری دنیا میں دھوم مچا دی اور بہت سارے لوگوں کا آپ نے جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی زندگیاں بچائی، ان کو کھانا کھلا کر، وہ پروجیکٹ اب کہاں تک پہنچا ہے، کیسا جا رہا ہے؟ ملین میلز ایک ایسی کیمپین تھی جس کو ہم نے کووڈ کے درمیان سٹارٹ کیا تھا، اور یہ انیشلی سٹارٹ کیا تھا ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹرز نرسز کام کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے درمیان تمام ریسٹورینٹس بند ہو گئے اور فوڈ سپر مارکیٹس میں بھی کھانا نہیں تھا. تو پھر ابویسلی ہمارا کیٹرنگ کا بزنس، ہم نے سوچا کچھ لوکل ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹر نرسز جو کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے متروک ہے، ان کو گرم گرم کھانے ملیں تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی اور اچھے طریقے سے کر سکیں. تو یہ کیمپین کا ہم نے کووڈ کے درمیان آغاز کیا، اور آپ کے کووڈ کے جانے کے بعد بھی ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا، لیکن اس کو آفیسی شفٹ کر دیا ہوم لیس لوگوں کی طرف اور فوڈ بینکس. پوری دنیا میں ایک پرسیپشن ہے کہ برطانیہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، لیکن جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر بھی بڑی غربت پائی جاتی ہے. اور لنڈن کے اندر بھی ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر آپ یقین کریں کہ لوگ کھانا لینے کے لیے قطاروں میں لگ کر فوڈ بینک سے فوڈ اکٹھا کر کے، اور یہ بڑے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے سے، جن کے کپڑوں سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غریب ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر بھی کاسٹ آف لیونگ کرائسس بڑھ چکے ہیں. بالکل صحیح. اور آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اس وقت برطانیہ میں جو حالات چل رہے ہیں، جو مسلم کش اور مسلمانوں کے اگینسٹ اور امیگرینٹس کے اگینسٹ جو یہ ڈسکرمنیشن چل رہی ہے، پاکستانیوں کے خلاف یہ معاملات چل رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو برطانیہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے، اور آپ کے کیا جذبات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ بڑا تشویشناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بڑی مائنورٹی قسم کی لوگ ہیں، اسپیشلی جو نارتھ آف دا کنٹری ہے نا، اس میں کافی پاورٹی پائی جاتی ہے، اس میں کافی ہیٹ پائی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ بینیفٹس کے اوپر ہیں، زیادہ تر لوگ کلیمز کرتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا شاید غصہ چڑھ رہا ہے کہ یار ایشیائی لوگ کیسے ترقی کر رہے ہیں. ایشیائی لوگ
مطلب میرے جیسے لوگ ہم 8 گھنٹے کام نہیں کرتے, ہم 16 گھنٹے کام کرتے, مینس ہم ڈبل کام کر رہے ہیں. تو ہم نے کچھ چیزوں میں ترقی حاصل کی. سنگل کام پر تو آپ کی لمیٹڈ گروتھ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کچھ تھوڑا ہیٹ فگر بھی اس میں ایڈ اپ ہو رہا ہے, اور پھر کچھ ہمارے ایکشنز کے اوپر بھی ہمیں ری لک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آج جس علاقے میں ہوں, اس علاقے میں بھی آج پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے, اور ہمیں پولیس کی طرف سے بھی وارننگز ایشو کی گئی ہیں کہ آپ اپنے بزنس کے ارد گرد نظر رکھیں, اپنے لوکل کمیونٹی کا بھی خیال رکھیں. تو آج کا دن ہمارے لوکل ایریا کے لیے بھی کافی تشویشناک ہے, اور ہم اس سچویشن کو کلوزلی واچ بھی کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ کچھ سینئر ممبرس کے ساتھ بھی میری بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ ہم کیسے اس چیز کو امیڈیٹلی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, اور مزید ایسکلیٹ نہ ہو ہماری طرف سے. کیونکہ ایک کنسرن خاص کر کے مسلمان کمیونٹی کے اندر یہ پایا جا رہا ہے کہ ابھی تک ہماری طرف سے کوئی رسپانس گروپ نہیں کریٹ ہوا جو کہ ان کے ساتھ آگے بڑھ چڑھ کر کوئی فائٹ کرے یا ان کے مقابلے میں باہر ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ باہر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایسکلیٹ ہو سکتا ہے. تو ابھی تک جتنے بھی مسلمان گروپ ہیں برطانیہ کے اندر, ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کو کام رکھیں, اور اس کیمپین کو دیکھیں کہ کتنی جلدی یہ ڈائی ڈاؤن ہو سکتی ہے. پرائم منسٹر بھی کیئر سٹارمر بھی اس کے اوپر بیانات دے چکے ہیں کہ اس کو یہ غلط ہے, تعصب پسندی برطانیہ کا کلچر نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی اٹ از اے کمپلیٹ سرپرائز فار ایوری ون, ناٹ جسٹ یو پیپل لیونگ ہیئر. تھینک یو جی, بہت شکریہ. سلیمان رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہماری دعا یہ ہے کہ ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مسلمانوں کی طرف سے پریشر گروپ اور مقابلہ کرنے والا گروپ ہے وہ کریٹ نہ ہو, یہ سارا معاملہ جو ہے وہ امن و اچھی سے جو ہے وہ یہ صلح کی طرف چلا جائے یہ معاملہ, اور آپ بھی سکون سے اور امن سے رہیں, اور پورے معاشرے میں امن ہی رہے, اور آپ اسی طریقے سے دنیا کو اور پاکستانیوں کو انسپائر کرتے رہیں. جی بریک لیتے ہیں چھوٹا سا, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ ہے ورلڈ وائز. بریک کے بعد ورلڈ وائز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستانی حکمران مرزا غالب سے بہت زیادہ متاثر ہیں. مرزا غالب قرض کی میں پیتے تھے, اور ہم قرض کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے ملک کا نظام چلا رہے ہیں. ہر حکومت جو کہ آنے سے پہلے اعلان یہ کرتی ہے, ہر سیاسی پارٹی, کہ ہم قرض نہیں لیں گے آئی ایم ایف سے, اور آئی ایم ایف کا کشکول توڑ دیں گے, لیکن جب وہی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو وہ آئی ایم ایف سے ہاتھ ملانے کے لیے بےتاب نظر آتی ہے. اب بھی آئی ایم ایف سے مذاکرات چل رہے ہیں. یہ مذاکرات کیا گل کھلائیں گے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہدہ وزارت موجود ہیں جو کہ ان معاملات پر گہری نظر رکھتی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شاہدہ. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ میم, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اس وقت جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستانی قوم کو یہ امید دلائی جا رہی ہے, حکومت بھی بہت خوش ہے, ایس آئی ایف سی بھی بہت خوش ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جیسے ہی ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے اور $7 بلین والا معاملہ جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا تو بس پھر ہمارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا, کب تک حل ہوگا, کیسے حل ہوگا, کیا گتھی ہے جو سلجھ نہیں رہی؟ معاملات ہیں, مگر یہ کوئی بہت خوشخبری کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے ہماری معیشت کو کیا تباہ کیا ہے 90 کی دہائی سے. طرز زندگی ہے جو تعیشات ہیں وہ چلتی رہیں, چاہے پیسے مانگ کے آئی ایم ایف سے لو, چاہے کسی سے بھیک مانگو, چاہے دنیا بھر میں بیٹھ جاؤ کشکول لیے کہ ہمیں پیسے چاہیے, کیونکہ ہم اپنا یہی طرز زندگی رکھنا چاہتے ہیں, ہم اس میں کوئی سادگی نہیں لانا چاہتے, اور ہمیں کوئی فائنانس کر دے. تو جو بھی فائنانس کرتا ہے وہ پھر اس کی قیمت ہمیں ادا کرنا پڑتی ہے. مثال کے طور پہ آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, آپ دیکھیے جب بھی ہم ان کے پاس گئے جی, اور ہم بڑی امیدیں لگا کے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ورلڈ بینک نے کیا کیا ہماری معیشت کے ساتھ. یہ دیکھیے جو آئی پی پیز کا یہ تحفہ ہے یہ ہمیں ورلڈ بینک نے دلوایا تھا, جس کی وجہ سے ہمارے یہ گلے پڑی ہوئی ہیں, اور نہ تو یہ ہمیں پاور دے رہی ہیں, نہ تو ہمیں بجلی مہیا کر رہی ہیں, اور ہم سے ہر کچھ 2-3 مہینے پہ اس کے نرخ اور بڑھا دیتی ہیں, اور چیز میسر نہیں ہے ہمیں. پھر آپ دیکھیے کہ ورلڈ بینک نے کیا کیا ICSID کے ریکوڈک کے کیس میں, کہ ایک انہوں نے پینل بنایا اور اس پینل پہ ایسے لوگ بٹھائے جو تیتیان کاپر کمپنی کے خود پے رول پہ تھے, اور ان سے ایک ICSID نے آربیٹریشن کا ایک وہ دے دیا
اور اس کی وجہ سے $5.9 بلین پاکستان پہ ہرجانہ لگا ہرجانہ ہوا، دیا، بالکل جرمانہ ہوا۔ جبکہ باہر کے امریکہ کے ماہر معاشیات ڈاکٹر جیفری سیکس نے کہا تھا کہ یہ بالکل بے معنی پہ مبنی تھا یہ پینل جو تھا، کیونکہ اس میں جو ایک پینلسٹ تھے وہ تیتیان کاپر کمپنی کے پے رول پہ تھے اور وہی فیصلہ کرنے آئے تھے، اور انہوں نے فیصلہ تیتیان کاپر کمپنی کے حق میں کیا، مطلب بیرک گولڈ کے حق میں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جب جاتے ہیں تو آئی ایم ایف ہماری صنعتوں کو بند کر دیتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس وقت ایک اور چیز میں آپ کے سامنے لے کر آؤں، ہمیں جو بتا وہ یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف سے یہ ڈیل فائنل ہو جائے گی تو $17 بلین کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جائے گی۔ $10 بلین دے گا یو اے ای، $5 بلین دے گا سعودی عرب اور $2 بلین آذربائیجان دے گا۔ یہ ہمیشہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جو ملک آئی ایم ایف سے کر لیتے ہیں ان کے پاس پھر بس دولت ہی فورن انویسٹمنٹ آتا رہتا ہے، مگر آپ دیکھیے ہم نے تو یہ 24واں ہمارا پچھلا جو تھا یہ پروگرام تھا، کہاں یہ دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہی اس ملک میں۔ جن ملکوں نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے ان کی معیشتوں سے پاکستان کا مقابلہ کیجیے، ان کی معیشتوں میں فورن انویسٹمنٹ بھی آ رہا ہے اور ان کو نیگوشیٹ بھی کرنا آتا ہے فورن انویسٹر سے۔ ہمارے یہاں تو جو فورن انویسٹر بھی آتا ہے اس کو بھی سارے فائدے وہی اٹھا لیتا ہے، اور پاکستان کی حکومتیں اس سے کوئی بھی نیگوشیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سارے وہ جو فائدے ہیں اور سارے جو فورن انویسٹمنٹ سے فائدے وہ اٹھا لیتا ہے، اور پاکستان کی پھر بھی وہی ویسا ہی ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے جیسا۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اول تو فورن انویسٹمنٹ بھی نہیں آتا، اور جب آتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے گورنمنٹ جو ہیں وہ شاید ذاتی فائدے اٹھا لیتی ہیں ان سے، اور پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا فورن انویسٹر سے بھی۔ جو آپ کی بات ہے اسے ہی غالباً سیکنڈ کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اتنی سخت ہیں کہ اب ہمیں جو پی ایس ڈی پی کا اپنا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ 200 سے 400 بلین روپے کم کرنا پڑے گا۔ وہ پی ایس ڈی پہ کٹ ڈاؤن کرنے کا کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جب بھی پاکستان میں آئی ایم ایف کا پروگرام آیا ہے پاکستان نے ایسی تمام چیزوں پہ کٹوتی کی ہے، جیسے ڈیولپمنٹ پہ کی ہے، تعلیم پہ کی ہے، صحت عامہ پہ اس پہ کی ہے، مگر آپ دیکھیے پاکستان آسٹیریٹی کے درمیان بھی بڑی عیاشیاں کر لیتا ہے۔ حکومتوں کے وہی طرز زندگی ہیں جس طرح کوئی بادشاہ اور شہزادیاں اور ملکائیں رہتی ہیں، بالکل اس طرح یہ لوگ رہتے ہیں۔ ان کے پروٹوکول دیکھیے اسی پہ ویسے ہی خرچہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو پارلیمنٹیرینز کو جو مراد ابھی اور بڑھائی گئی ہیں وہ آسٹیریٹی کے درمیان بڑھائی گئی ہیں۔ ججز کو جن کی آلریڈی مطلب لاکھوں ان کی پینشنز لاکھوں میں ہوتی ہے، بڑے بڑے اماؤنٹ، ان کو اور مراد بڑھا دی گئی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کو پینشن باہر چلے گئے، ان کو پینشن ڈالرز میں دی جا رہی ہیں۔ یہ سب آئی ایم ایف کی آسٹیریٹی کے درمیان ہو رہا ہے، مگر پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں اور جو مڈل کلاس ہے اس پہ کٹوتیاں ہوتی ہیں، تعلیم پہ ہوتی ہیں، صحت عامہ پہ ہوتی ہیں، پاور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایسے ساری چیزوں پہ کٹوتیاں ہونا ہے جس سے پاکستان کی معیشت پنپ سکتی ہے، وہ گرو کر سکتی ہے، اور جو لوگوں کی ذرا حالات بہتر ہو سکتے ہیں ان سب پہ کٹوتیاں ہیں۔ مگر جو دولت مند لوگ ہیں پاکستان کے، جو لوگ اپنا پیسہ باہر رکھتے ہیں ان کو بڑے فیاضی سے فراخ دلی سے حکومتیں ان کو دیتی ہیں، کیونکہ وہ اپنا پیسہ سارا باہر لے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس چیز کی اجازت ہے کہ پاکستان کا پیسہ خوب عیاشیاں کی جائیں اور ایسے لوگوں کو دیا جائے جو دولت مند ہیں اور اپنا پیسہ باہر رکھیں گے، کیونکہ یہ باہر خوشحالی لے کے آئے گی یہ دولت۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے جو کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی طرف سے آئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں، جمیل احمد صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کی شرح کو 5 سے 7% کے درمیان لے آئیں گے، تو ایسی صورت میں یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ نہیں جی، یہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی کچھ کر نہیں پاتے ہیں، یہ ایسے ہی لوگوں کو لارے لپے دیتے رہتے ہیں، اور آخر میں دیکھیے گا کہ حالات بہت خراب ہوں گے اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ دیکھیے ابھی بھی پاکستان کے جو قرضے ہیں، فورن قرضے ہیں، وہ انسسٹینیبل ہو گئے ہیں۔ قرضے انسسٹینیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب ہم اور مزید فورن ڈیٹس لیں گے تو ہم ان کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے،
اور اگر ہم ادائیگی نہیں کر سکیں گے تو یہ بڑی ہی پریشان کن چیز ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنے بہت اسٹریٹجک ایسٹس کو داؤں پہ لگایا ہوا ہے، کولیٹرل میں رکھا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ پاکستان، میں سمجھتی ہوں کہ اسی لیے پاکستان کو بار بار لے جایا جا رہا ہے IMF کے پاس، کہ پاکستان جب ان قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکے گا تو ہم سے پھر بات چیت کی جائے گی اور ہم سے پھر ڈی نیوکلیئرائز کروانے کی طرف ہمیں لے جایا جائے گا. اسی لیے ہمارے قرضے انسسٹینیبل ہو گئے، مگر ہمیں مزید قرضے دیے جا رہے ہیں، اسی لیے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں، اور پھر جب ہم ڈیفالٹ کریں گے تو پھر ہم سے کچھ باتیں منوائی جائیں گی. مگر مجھے بڑی حیرت ہے کہ اس ملک میں اور لوگوں کو یہ سب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ بالکل لگتا ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے انگلی IMF کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے اور چل رہے ہیں. جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں، یہ دولت مند لوگ ہیں، یہ سب باہر جا چکے ہوں گے، ہم لوگوں کو بھگتنا ہوگا یہ سب کچھ. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات کر رہی تھیں پاکستان اور IMF کے تعلقات کے حوالے سے. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.